अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारा पाकिस्तान टीवी चैनल से मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारी यूट्यूब फैमिली से मुझे आज माज़रत करनी है कि कल मेरा प्रोग्राम था कि दुआ ज़हरा केस की सारी अपडेट जितनी भी समाअत मेरे सामने सिटी कोर्ट में हुई वो मैं आपको अपने अल्फाज में बताती, मगर माज़रत चाहती हूँ कि कल सुबह पहले मैं सारा दिन जो है सिटी कोर्ट में मसरूफ़ रही। उसके बाद नुमाइश चौरंगी पे कुछ दोस्तों ने दरख्वास्त करके कहा कि इस प्रोग्राम को, इस मुजाहरे को कवर कर लीजिए। तो आपने कल की मेरी सारी एक्टिविटी देखी होगी। फिर क्योंकि कल नुमाइश चौरंगी पे धूप में मुस्तकिल मुजाहरा कवर किया, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ धूप थी, गर्मी की शिद्दत थी। घर आते आते थोड़ी सी मेरी हालत डाउन हो गई। सोचा था रात को आपसे बैठ के जो है सारे दिन की एक्टिविटी पे बात करूँगी, लेकिन क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा थोड़ी सी मतलब डाउन हो गई तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो आज मैंने वक्त निकाला है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ दुआ ज़हरा केस पे कुछ अपडेट जो हैं आई हैं उन पे तफसीली बात करूँगी। मैंने कुछ बाकायदा पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, उस हवाले से मैं आपको आगाह करूँगी। दूसरा, एक बुरी ख़बर है कि वो क्या बुरी ख़बर है वो मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगी। अभी हम सबसे पहले इब्तिदा करते हैं वहीं से जहां से मेहदी काज़मी साहब ने जिब्रान नासिर साहब को अपना वकील मुंतखब किया, और जिब्रान नासिर साहब ने अपनी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बताया कि हम जहां अपनी वकालतनामा जमा कराएंगे वहां हमने एक दरख्वास्त ये दी है कि आईओ को चेंज किया जाए, तब्दील किया जाए और इसकी जगह दूसरा आईओ लाया जाए। हमें इसकी तहकीकात पे भरोसा नहीं है, और ये कि हमें जो है इन्वेस्टिगेशन की जितनी भी फ़ाइल हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिए जाएँ। तो ये तो था पहला दिन का अहवाल जो आप मुस्तकिल मैं आपको अपडेट करती जा रही हूँ। आपने देखा भी होगा, मैंने जिब्रान नासिर से भी सवालात किए थे। उसके बाद होता है कि हम ट्रायल कोर्ट में जाते हैं, और वहाँ जाके हम सुबह से बैठे हैं तो जज साहब भी मौजूद थे। जिब्रान नासिर ने उनसे यही दरख्वास्त की कि ये जो चालान पेश किया गया सी क्लास का, इसको ख़ारिज किया जाए और नए सिरे से तहकीक की जाए और आईओ जो है वो चेंज किया जाए। हम ऑलरेडी दरख्वास्त जमा करा चुके हैं। तो जज साहब ने वजूहात पूछी बहुत तहम्मुल के साथ और कहा कि ठीक है, तो आईओ कहाँ है। फिर जज साहब ने जो है काफ़ी लोगों की, मैं ख़ुद कमरा अदालत में मौजूद थी, काफ़ी लोगों की दौड़ें लगवा दी कि भाई आईओ को बुलाया जाए, इससे रिलेटेड जो वकील साहब हैं सरकारी वकील उनको बुलाया जाए, और जो आईओ को असिस्ट कर रहे हैं उस अफसर को बुलाया जाए। क़िस्सा मुख्तसर ये कि हम लोग काफ़ी देर तक वेट करते रहे और ना आईओ का पता था और ना ही सरकारी वकील का। क़िस्सा मुख्तसर ये कि जज साहब ने आधा पौना घंटा जब देखा कि दूसरे केस चलाए लेकिन ये नहीं आए, तो फिर आईओ साहब ने फिर जज साहब ने अपने जो असिस्टेंट्स हैं और मुशीर हैं उनको कहा कि आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे यहाँ आईओ चाहिए, और अगर आईओ नहीं आए, सरकारी वकील नहीं आए, तो फिर मैं उनके ख़िलाफ़ जो है क़ानूनी एक्शन लूँगा। खैर जनाब, उनसे रिलेटेड जो मुतल्लिक़ा अफसरान थे उन तक ये मैसेज जज साहब का पहुंचाया गया। तकरीबन आधा पौना घंटा बाद जो है सरकारी वकील भी आ गए और आईओ साहब भी आ गए, और आके फिर जिब्रान नासिर साहब ने उनसे यही कहा कि हम जो है इस तहकीकात से मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि ये एक तरफ़ा कार्रवाई है और इसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी है। तो पहले तो सरकारी वकील और आईओ जो है कोशिश यही करते रहे कि किसी तरह से हमारी सी क्लास एक्सेप्ट हो जाए और मुकदमा यहाँ से ख़ारिज हो जाए। क्यों? लेकिन जो जज हैं जुडिशनल मजिस्ट्रेट कराची शर्क़ी जनाब आफ्ताब अहमद बोगियो साहब, तो आफ्ताब अहमद साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी इस फ़ैसले को जो है मतलब इस तमाम तर बातों को बहुत अच्छे से सुना, और फिर उन्होंने काफ़ी मरतबा, हम बैठे हुए थे, हमारे सामने जो है आईओ को और सरकारी वकील को बाकायदा डांटा कि ये बताइए कि 4 फ़ाइलें बनती हैं। एक जाती है उसको जो कि केस दाखिल कर रहा है या मुखालिफ पार्टी है, यानी दुआ ज़हरा के वालिद, और एक दुआ ज़हरा के वालिद को जाती है, और एक फ़ाइल जो है वो मेरे पास होनी चाहिए बहैसियत जज, और एक फ़ाइल आपके पास होनी चाहिए। तो आपके पास, आपने ना दुआ ज़हरा के वालिद को फ़ाइल दी है इन्वेस्टिगेशन की, और ना ही आपने वकील की फ़ाइल दी है, और ना ही मेरी फ़ाइल मेरे पास है। और
آپ کے پاس اپنی فائل ہے تو وہ بھی آپ ان کو نہیں دکھا رہے. اور آپ یقین کیجیے ناظرین کہ تقریباً گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ہے وہ صرف اس بات پہ بضد رہے کہ نہ ہم فائل دیں گے اور نہیں ہم دے دیں گے. لیکن جب جج صاحب نے سختی سے بات کی اور ان کو پھر قانونی چارہ جوئی کا بتایا کہ پھر میں آپ لوگوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا جو میرا اختیار ہے, تو پھر وکیل صاحب تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے اور نیچے آئے سرکاری وکیل, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو عدلیہ کا حکم ہوگا ہم حاضر ہیں, ہم وہی کریں گے. پھر جو ہے وہ ڈیٹ دے دی گئی, اور اس ڈیٹ کے بعد یہی ہونا تھا کہ فائل ملنی تھی. تو یہ سب باتیں بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ کچھ جو کرمنل مائنڈ لوگ ہیں, جو زہیر گینگ کو فیور کر رہے ہیں, جو زہیر گینگ کو پرموٹ کر رہے ہیں, انہوں نے اس کارروائی کو, جبکہ وہ اس شہر میں بھی موجود نہیں تھے اور کمرہ عدالت میں بھی موجود نہیں تھے, لیکن بلا وجہ کی فضول کی بڑکیں مار رہے تھے کہ جج صاحب نے تو جبران ناصر کو سنا ہی نہیں, جج صاحب نے تو جبران ناصر سے کوئی بات ہی نہیں کی. جبکہ جبران ناصر کو جج صاحب نے, ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی کیس تھے ان سب کو پہلے نمٹایا, اور ہمیں بالکل آخر میں جبران ناصر کو سب سے آخر میں موقع دیا, اور بہت تحمل سے بہت سکون سے انہوں نے مہدی کاظمی صاحب کو بھی سنا اور انہوں نے جبران ناصر کو بھی سنا, اور 70% جو ہے وہ ان کو کہتے رہے کہ ہاں آپ قانون کے دائرے میں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اتنی یلو جرنلزم پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ اپنی جھوٹی ریٹنگ کے لیے, آپ اپنے جھوٹے مفاد کے لیے آپ کسی کو غلط بیانیاں کر رہے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ سچ شفاف رپورٹنگ کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیں گے, اور جو آپ کی نصیب میں ہے وہ ضرور آپ کو ملے گا. اب ہم آگے بڑھتے. اس سماعت کے بعد جو ہے اگلی ڈیٹ تھی سپریم کورٹ کی. اب سپریم کورٹ میں بھی ہم صبح سے موجود تھے, وہاں 3 ججز تھے اور بہت معتبر, بہت مطلب جن کا نام اچھا مانا جاتا ہے, تینوں وہ ججز تھے. تو جب سماعت شروع ہوئی وہاں پہ بھی یہی ہوا, وہاں پہ بھی ہم صبح سے بیٹھے تھے اور ہمارے سامنے کافی سارے کیسز کو نمٹایا گیا. شاید اسی لیے کہ یہ والا کیس دیر کا ہوگا تو اس کو آرام سے سنیں گے, تو سارے کیسز کو نمٹانے کے بعد سب سے آخری کیس ان تینوں ججوں نے جو ہے وہ جبران ناصر کا دعا زہرا والا کیس لیا. اور جبران ناصر کے ساتھ جو ان کے بڑے وکیل تھے سپریم کورٹ کے, تو وہ آرگومنٹ کرنے لگے. تو بیچ میں جو ہے وہ جبران ناصر نے کچھ پوائنٹ بتائے, تو اس پہ اعلیٰ عدلیہ نے, معزز جج صاحبان نے کہا کہ آپ جو ہیں سپریم کورٹ کے وکیل نہیں ہیں تو ان کو بولنے دیں. بس اتنی سی بات تھی, لیکن لوگوں نے اپنا فیم پانے کے لیے اس کو اتنا بات کا پتنگڑ بنانے کی کوشش کی. خیر جناب وہاں بڑا اچھا ہوا, بہت زبردست آرگومنٹس ہوئے, اور جج صاحبان نے پورا ایک گھنٹہ جج صاحبان نے دعا زہرا کے والد کو سنا, ان سے سارے آپشنز لیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی حیرت ہے کہ آپ کو صرف آپ کی بیٹی سے 5 منٹ ملنے دیا, 5 منٹ ہوتا کیا ہے. تو دعا زہرا کے والد نے یہی بتایا کہ سر اعلیٰ عدلیہ سے میں یہی درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے میری بیٹی سے ملنے ہی نہیں دیا گیا, کہ میں اس سے کچھ پوچھتا وہ کہاں ہے, کیا ہے, کس حال میں ہے, لیکن اسے تو گدھے گھوڑوں کی طرح جیسے کوئی بیل کو, جانوروں کو ہکاتے ہیں اس طرح سے بھگاتے ہوئے لائے اور بھگاتے ہوئے لے گئے. کافی ساری باتیں بڑے تحمل سے تینوں ججوں نے دعا زہرا کے والد صاحب کی سنی. ان کو آفر کی کہ اگر آپ 8 گھنٹے ملنا چاہیں تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں, آپ اس سے ملیں, اور جہاں آپ چاہیں کہ وہ آپ کے گھر میں ملے یا شیلٹر ہوم میں ملے. تو مہدی کاظمی صاحب نے کہا کہ نہیں, میرا مسئلہ تو مین یہ ہے کہ میں اس نکاح کو مان ہی نہیں رہا, اور دوسرا یہ کہ میری بچی چھوٹی ہے, کم عمر ہے, اور یہ اغوا کا ہے. 4 گھنٹے میں مل کے کیا کروں گا, تو آپ جو ہے کچھ بھی کر کے مجھے میری بیٹی ملائیے. تب اعلیٰ عدلیہ نے جو ہے کچھ وقت مانگا اور وہ لوگ چلے گئے. پھر باقاعدہ جبران ناصر صاحب کو, ان کے وکیل کو خاص طور پہ دوبارہ سے سنا گیا, کافی دیر بہت سکون کے ساتھ, اور پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے یہ نکاح کی بات کر رہے ہیں تو نکاح کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے ہاں کا نہیں ہے, آپ اس کو فیملی کورٹ میں لے جائیے.
تب جبران ناصر صاحب نے اپنی درخواست جو ہے یہاں سے وڈرو کر لی، لیکن وہ درخواست آپشن ہے جبران ناصر کا خود سے وڈرا کرنے کا، خارج نہیں ہوئی۔ اعلیٰ عدلیہ نے بہت سکون سے سنا اور ہمبلی سنا، اور سجاد علی شاہ بہت کچھ بول رہے تھے، بہت کچھ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہو تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، تو اس کو بھی لوگوں نے غلط رنگ دی ہے۔ پھر اسی دن جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کی بھی ڈیٹ تھی، لیکن جو جوڈیشنل مجسٹریٹ ہیں ٹرائل کورٹ کے ضلع شرقی کراچی کے جناب آفتاب احمد بوگیو صاحب، وہ اس دن شہر میں نہیں تھے، تو ڈیٹ ہو گئی۔ اب وہ ڈیٹ تھی کل۔ اب جب تک وہ سپریم کورٹ کا کیس چلا اور لوگوں نے، آپ نے بخوبی جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ واقف ہو گئے ہیں اب آپ لوگ، کہ یوٹیوب پہ لمحے لمحے کی خبر آ جاتی ہے، سوشل میڈیا ہر چیز فوراً بتا دیتا ہے، تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کو بڑا بغلے بجائے گئی کہ اللہ تیرا شکر ہو گیا اور ہماری جیت ہو گئی۔ بھائی یہ کوئی جیت ہار کا انڈیا پاکستان کا میچ تو ہے نہیں کہ آپ کی جیت ہو گئی ان کی ہار ہو گئی۔ یہ تو ایک باپ اور بیٹی کی محبت، ایک باپ اور بیٹی کا مسئلہ ہے، جو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، ایک بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہے، کہ اگر اس بیٹی کی عزت کی تحفظ نہ ہوا تو بھیڑیے، درندے، وحشی مارکیٹ میں بالکل آزادانہ ہوتا رہیں گے، اور جب چاہیں گے، جسے چاہیں گے، بنت حوا کو لیں گے اور اڑ جائیں گے، اور دوسرے دن ایک ویڈیو آ جائے گی کہ میں نے اس سے شادی کر لی ہے، یہ میرا شوہر ہے۔ تو ماضی میں بھی ہم ان سب چیزوں سے بہت زیادہ واقف ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے نئی بات ہے۔ خیر جناب، کل ہم پھر صبح ہی پہنچ گئے، کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم صبح پہنچیں گے تو ہمیں ذرا قریب کی سیٹ ملے گی اور ہر چیز ہمیں اپنے کان سے سننے کو ملے گی، تو ہم تھوڑا وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، تھکان بھی ہوتی ہے، اور بھوکے پیاسے بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن کیونکہ یہ کام ہے ملک و قوم کی بہن اور بیٹی کا، تو بھوک پیاس جب مہدی بھائی اتنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، ان کی والدہ اتنی تکلیف برداشت کر سکتی ہیں، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی کچھ ان کے لیے تھوڑی سی زحمت برداشت کریں۔ تو ہم بیٹھ گئے تھے جا کے سیکنڈ رو کے اندر، اور کل بہت زبردست جبران ناصر صاحب نے آرگیو کیے، اور جج کل بھی بہت تحمل سے ان کی بات سنتے رہے، اور آئی اوز وغیرہ جو تھے، شروع میں ان کا وہی موقف تھا کہ ہم فائل نہیں دے رہے یا اس کیس کو خارج کر دیجئے، لیکن جج کیونکہ یقیناً وہ بھی بہن بیٹی والے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہن بیٹی کی عزت کرنا جانتے ہیں، بہن بیٹی کو تحفظ دینا جانتے ہیں، تو بہت احترام سے، بہت تحمل سے وہ سب باتیں مہدی صاحب کی بھی سنتے رہے اور جبران ناصر کی بھی سنتے رہے۔ بہرطور کوشش یہی کی گئی کہ کسی طرح اس کیس کو خارج کرا دیا جائے اور اس پہ مزید کام نہ ہو، لیکن دعا زہرا کے والد کی سب سے پہلی جیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا، اور بالکل نئے سرے سے جو ہے تحقیقات کا جناب معزز عدالت نے جو ہے وہ حکم دے دیا، اور سمجھے جو وہ چاہ رہے تھے کہ کیس بند ہو جائے، سی کلاس ہو جائے، اور ظہیر گینگ جو ہے وہ آزاد پھرے، اور جو اس کے سپورٹرز ہیں اور جو چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ کیس فارغ ہو گیا، تو وہ جشن منا رہے تھے، بغلے بجا رہے تھے، اور کیا نہیں کر رہے تھے، سب آپ کو پتہ ہے۔ خیر جناب، کل کی اگر میرے ویورز نے میری وہ دیکھی ہو جو میں نے جبران ناصر کی میڈیا ٹاک ریکارڈ کی تھی، اس میں نے 3 سوالات پوچھے تھے، کچھ میرے ذہن میں وہ تھے، اپنے تحفظات تھے، وہ میں نے اپنی ناظرین میں بات کرتی ہوں کوئی خاص لگے لپٹے انداز میں نہیں، بالکل سادی سی عورت ہوں اور سادے سے انداز میں بات کرتی ہوں، شاید کہ آپ کو میرا یہ انداز پسند آئے، لیکن میں بناوٹ سے نہیں بات کر سکتی، نہ ہی میں موٹے موٹے جملے بہت بول کے اپنے آپ کو وزنی دکھا سکتی ہوں۔ ہاں مجھے یہ پتہ ہے کہ میں حق اور سچ کے ساتھ ہوں، اور محنت اور لگن سے کام کرتی ہوں فیلڈ میں جب بھی، تو پروردگار عالم مجھے انشاءاللہ عزت دیں گے۔ تو میں نے کچھ سوالات کیے تھے جو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، نہیں دیکھیں تو آپ لوگ ابھی اس ولاگ کے بعد جو ہے چیک کر لیجئے گا،
पे मैंने जिब्रान नासिर से सवालात किए थे, तो उनमें जिब्रान नासिर साहब ने हमें यही बताया था कि मैंने उनसे पूछा था कि मेडिकल क्यों ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा कि सारी बात ही जो चल रही है बच्ची की वो कम उम्री पे चल रही है, क्योंकि क़ानून जो है कम उम्री की शादी को जुर्म मानता है। तो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का भी हवाला दिया था। उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान में जो है अपना पाकिस्तान में जो है वो है तकरीबन 16 साल और इंडिया में है 18 साल। कि 18 साल की बच्ची अगर है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में 16 साल की, तो उसे वरगला के शादी की जा सकती है, वरगलाया जा सकता है। और उसकी जो सज़ा है वो पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है, जो वरगला के जुर्म करके शादी करना है, कि उसकी सज़ा है सूबा सिंध में तकरीबन 3 साल कैद, जबकि पंजाब में जो है वो 6 माह है। तो जिब्रान नासिर साहब ने यही कहा कि मैंने तमाम लॉज़ बता के, तमाम चीज़ें बता के मैंने यही कोशिश की है कि हमारा जो केस है इसमें लागू जो हो क़ानून वो सिंध का हो। और मैंने उनसे पूछा कि ये जो चाइल्ड मैरिज हुई है तो इसके लिए आप फ़र्दर आगे क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि जो ये निकाह हुआ है, निकाह तो अपनी जगह है अगर मान लिया जाए, इस निकाह को चैलेंज किया जाएगा फैमिली कोर्ट में। और मगर क्योंकि वरगला के शादी की है, बच्ची को बहका के शादी की है, तो इसमें बहुत सारे जराइम बनते हैं, तो इसमें क़ैद है 3 साल की सिंध के लॉ से और पंजाब के लॉ से तकरीबन 6 माह। तो उनका यही कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में जो है अंग्रेज़ों के बनाए हुए क़ानून है, उसमें भी जो है 16 और तकरीबन 18 साल का डिफरेंस है। तो ये सब मेरी बात हुई। फिर मैंने मेडिकल का मैंने उनसे पूछा कि मेडिकल कैसे आप मानेंगे कि अथेंटिक इस दफ़ा हुआ, जिस तरह पहले पैसे खिला के हो गया था तो इस दफ़ा भी। तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी अदलिया पे और सुप्रीम कोर्ट पे जो है पूरा यकीन है कि अब की दफ़ा उनके कहने पे जो है बहुत अथेंटिक बाकिरदार जो अफराद हैं, जिसमें हमने डिमांड की है कि जो मेडिकल अब बोर्ड हो उसके अंदर पुलिस सर्जन कराची, कंसल्टेंट रेडियोलॉजी सर्विसेज अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और डेंटल सर्जन और एक विमेन एमएलओ शामिल होनी चाहिए, जो बाकायदा जिनके सामने दुआ ज़हरा को पेश किया जाएगा और वो इसको एग्ज़ामिन करेंगी। और जब वो एग्ज़ामिन करके, हमें पूरी उम्मीद है कि ईमानदारी से एग्ज़ामिन होगा, तो बच्ची कम उम्र है तो फिर वहाँ पे जो है नादरा का सर्टिफिकेट एक कंफर्म हो जाएगा। और जब नादरा का सर्टिफिकेट भी कंफर्म हो जाएगा और मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो फिर मज़ीद दुआ ज़हरा का केस में जो है बेहतरी आएगी। और उसके बिहाफ पे बहुत कुछ हम करना चाह रहे हैं, लेकिन हम अभी कुछ नहीं बताएंगे, क़ब्ल अज़ वक्त जो है बताना मुनासिब नहीं है। हमने भी उनसे ज़िद नहीं की, क्योंकि ये इतना टिपिकल केस होता जा रहा है। इसमें जहाँ बहुत सारे मेहदी भाई के साथ लोग खड़े हुए हैं पूरी दुनिया से और बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, वहीं कुछ नाक़िबत अंदेश लोग हैं जो बिला वजह में जो है वो ज़हीर गैंग को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ के तो ज़ाती मफादात हैं, कुछ उस गैंग से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कुछ हमारे जो सादा लोग हैं जिनको क़ानून का नहीं पता, जिनको कुछ नहीं पता, वो एक अंधी रविश में कह लें, जज्बात में गलत बातें जो प्रोपेगेंडा की जा रही है वो उसमें बातों में आके तो वो ज़हीर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने जिब्रान नासिर साहब ने मुनासिब नहीं समझा कि वो पहले से कुछ और बताएं। खैर नाज़रीन, उसके बाद एक और अहम बात मैंने उनसे पूछी कि आपने बताया कि 164 का जो है बयान हुआ था लाहौर में, तो उन्होंने उस पर बहुत अच्छी बात मुझे बताई कि देखिए इस केस में एक ही 164 हुआ है, अभी तक कराची में नहीं हुआ और ना कराची की अदालतों में हुआ, एक 164 हुआ है और वो भी लाहौर में हुआ है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जिन मजिस्ट्रेट साहब ने दुआ ज़हरा को वो सर्टिफिकेट दिया है जिसके बिहाफ पे दुआ ज़हरा ने ज़हीर से शादी की है, ज़हीर से शादी की है, तो वही जज साहब अगले कुछ रोज़ बाद उस बच्ची का 164 का बयान रिकॉर्ड करते हैं। तो कानून ये कहता है कि वही जज जो एक तरह से निकाह का गवाह बन गया, जो एक तरह से निकाह का गवाह बन गया, वो कैसे क्या 164 का बयान रिकॉर्ड कर सकता है।
تو جبران ناصر صاحب نے کہا کہ ہم اس کو بھی انشاءاللہ وقت آنے پہ جب فائنل چالان ہم جمع کرائیں گے تو ہم اس میں جو ہے اس کو چیلنج کریں گے. تو ناظرین یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے دعا زہرا کے جو والدین ہیں اور ہم جیسے جو ایک بہن اور بیٹی کا خیال کر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم لوگوں کی ہوپس بڑھ گئی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ کافی اس کیس میں بہتری آئی ہے. دعا زہرا سے ریلیٹڈ جو باتیں آپ کو میں اپنے سادہ سے انداز میں بتا سکتی تھی وہ میں نے آپ کو بتائی. اگر کچھ رہ جائے گا تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا. میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اس کا بھی اچھا سا جواب دوں, آپ کو سیٹسفائی کروں. میرا باقی یہ کہ میں نے آپ سے بھی شروع ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک میں بری خبر ہے جو میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے شیئر کروں گی. تو بڑے دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کاش ہماری کراچی کی سندھ کی عدالتیں جو ہیں اگر دعا زہرا کیس میں بر وقت فیصلہ صحیح لے لیتے اور دعا زہرا کے والد نے جس روز ناظرین جب میڈیکل ٹیسٹ ہوا ہے دعا زہرا کا تو آپ کو اور مجھے سب کو پتہ ہے کہ دعا زہرا کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہوا ہے اس کی رپورٹ کم سے کم 3 سے 4 دن میں آتی ہے اور 14 سے 15 افراد نہیں تو 10 سے 6 افراد کا ایک پینل بیٹھتا ہے ڈاکٹرز کا جو میڈیکل ایگزامن کرتے ہیں. مگر جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ بوگس میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا گیا اور صرف آدھے گھنٹے بعد وہ میڈیکل بورڈ کی طرف سے جو میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا تھا وہ سوشل میڈیا پہ وائرل تھا, ہر ایک کے ہاتھ میں تھا. تو یہ ہماری عدلیہ پہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا وہ میڈیکل رپورٹ جس کو سیل ہونا چاہیے تھا, جو جج صاحب کو پیش ہونی چاہیے تھی اور اس کی سیل جو ہے جج صاحب نے کھولنی تھی اور جج صاحب نے پڑھ کے بتانا تھا, لیکن وہ رات میں آدھے گھنٹے میں ہی وائرل ہو گئی اور مہدی صاحب نے اس میڈیکل سرٹیفکیٹ کو چیلنج کیا اسی اگلے روز. تو ابھی بھی جو ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے کیس اس میں بھی مہدی صاحب نے یہی کہا کہ یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کو میں نہیں مانتا, اس میں بہت ساری کمیاں ہیں, بہت ساری خامیاں ہیں جس کو منظور اب سپریم کورٹ نے بھی کیا اور اعلیٰ عدلیہ ٹرائل کورٹ سے بھی جو ہے مزید نئی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ ظہیر گینگ کو جو ہے وہ سزا ملے گی اور دعا زہرا کے والد کو انصاف ملے گا اور یہ بچی بحفاظت اپنے والدین کی حفاظت میں ان کے پاس آئے گی. تو یہ تو تھا دعا زہرا سے متعلق سارا جو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی. تو یہ میڈیکل کا میں ذکر آپ کے پاس یوں لائی کہ بڑا دل دکھا میرا کل رات سے کہ تھکان تھی, ٹینشن مجھے بہت تھا. تو میں آپ سے اسی لیے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ کل کل سے تقریباً یہ خبر بہت عام چل رہی ہے کہ اسلام آباد کا کوئی علاقہ ہے علی پور, وہاں سے ایک 14 سالہ بچی جو ہے وہ باقاعدہ اغوا کر لی گئی ہے اور 5 سے 6 دن ہو گئے FIR کٹائے اور اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ بالکل ناکام ہے ابھی تک ان مجرمان کو پکڑنے میں, جبکہ CCTV فوٹیج کے اندر جو ہے وہ ایک مجرم باقاعدہ اس بچی کے پیچھے تیز بھاگتا ہوا جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, جسے بعد میں پہچان کے اہل محلہ نے اور والدین نے گرفتار کرایا. لیکن یہ پاکستان کی پولیس ہے, یہ پاکستان کا قانون ہے کہ اس شخص کو کچھ 1 یا 2 رات حوالات میں رکھا گیا اور تھوڑا سا اس کو بس پوچھ گچھ کی اور اس کے بعد اسے بغیر کسی اس کے چھوڑ دیا گیا. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو ریمانڈ پہ لیا جاتا اور اس کی زبان کھلوائی جاتی اور اس سے پوچھا جاتا کہ یہ بچی کہاں گئی ہے اور تم اس کے پیچھے کیوں اتنے تیز تیز بھاگ رہے تھے. تو میرا یہی کہنا ہے کہ کاش دعا زہرا کے وقت پہ اگر صحیح فیصلہ کر دیا جاتا تو ہماری اور بچیاں اس طرح سے نہیں اٹھتی. تو اب دعا زہرا کا جو کیس ہے وہ بنتا جا رہا ہے پورے پاکستان کی بچیوں کی عزت کا تحفظ کا ایک ایسا آئینی نقطہ کہ جس سے ہماری بچیوں کو آگے تحفظ ملے گا کہ کوئی بھی بچی 13-14 سال کی ہوگی تو اسے بہکا کے گھمانے پھرانے کا لالچ دے کے محبت کا اظہار کر کے تو کوئی نہیں بھگا سکتا. تو ناظرین آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے میری دعا زہرا کے علاوہ یہ جو میں نے کل ایک رپورٹ ڈالی ہے, بچی کا نام ہے بچی کا نام ہے قرۃ العین
اور یہ گلگت بلتستان کی بچی ہے، بلتستان سے تعلق رکھنے والی بچی ہے، اسلام آباد سے جو ہے اس کو اغوا کیا گیا ہے، باقاعدہ بچی صحیح جا رہی ہے، اس کو اغوا کیا گیا ہے۔ تو ناظرین آپ جو ہے اب دعا زہرا کے ساتھ ساتھ اس بچی کے لیے بھی آواز اٹھائیے، کیونکہ بیٹیاں جو ہیں وہ سانجی ہوتی ہیں۔ اگر آج ہم نے ان بچیوں کے لیے آواز نہ اٹھائی تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ بھیڑیے درندے اتنے زیادہ آزاد ہو جائیں گے کہ شاید یہ ہمارے گھروں میں گھس کے ہماری بچیوں پہ حملہ کریں اور ہماری بچیوں کو صیاد جو ہے وہ گھروں سے آ کے اٹھا کے لے جائے۔ ناظرین میری کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہو تو تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ میرا انداز ایک سادہ سا ہے، شاید آپ کو پسند آئے، اور یہی کہوں گی آخر میں کہ جڑے رہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کو ختم بھی میں نے، آپ نے اور ہم سب نے مل کے کرنا ہے، اور ہمیں دعا زہرا اور قرۃ العین، اور ابھی کچھ عرصے پہلے 3-4 روز پہلے بھی ایک بچی معصومہ کا نام آ رہا تھا۔ میں کوشش کر رہی ہوں وہاں رابطہ کرنے کی، کہ مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی بچی کراچی سے معصومہ بھی غائب ہوئی ہے، لیکن کیونکہ ہم جب تک ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتے، ہمارے پاس تمام چیزیں ہاتھ میں نہیں ہوتی، ہم وہ بات نہیں کرتے، کیونکہ ہم فیک جرنلزم نہیں کرتے۔ تو ہمیں آپ کو مل کے جو ہے دعا زہرا اور قرۃ العین اور جتنی جو اس طرح سے بچیاں اٹھ رہی ہیں ان کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے وہ اسی گینگ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ صبح مارننگ شو میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہمارا یہ کلچر نہیں ہے جو مارننگ شو میں دکھایا جاتا ہے، اور ہمارے جو ڈرامے معذرت کے ساتھ الحمدللہ ہمارے جو سسر ہوتے ہیں وہ بالکل فادر کی طرح اپنی بہوؤں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ خدا نخواستہ سسر کا جو ہے وہ بہو سے کوئی چکر چل رہا ہے، ہمارا کلچر نہیں ہے کہ بھابھی کا دیور سے کوئی چکر چل رہا ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور دیور بھابھی کا بہت خوبصورت رشتہ ہے، ماں اور بیٹے جیسا۔ میرے بھی ماشاءاللہ دیور ہیں اور سب مجھے بھابھی ماں بلاتے ہیں۔ تو یہ جو ڈراموں میں آج کل دکھایا جا رہا ہے نا پڑوسی ملک کی نقل کر کے، وہی جھوٹی شہرت کے لیے، خالی پیسے کمانے کے لیے اور کچھ ویورشپ بڑھانے کے لیے، تو للہ خدارہ دیکھیے یہ آگ آپ کے گھروں کو بھی لگے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کلچر پھیلا رہے ہیں تو آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کا کلچر ویسے ہی اتنا تباہ ہو گیا ہے، آپ اپنی فیملیز میں اتنے زیادہ بہرآروی کا شکار ہو گئے ہیں کہ آپ کو ماں بہن بیٹی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو آپ اس طرح کے ڈرامے لکھ رہے ہیں اور ڈرامے کر رہے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے جو اداکار ہوتے تھے وہ باقاعدہ پورا اسکرپٹ پڑھتے تھے اور وہ اپنا کردار جج کرتے تھے کہ آیا اس میرے کردار سے معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا۔ بڑے بڑے نامور اداکار گزرے، اور وہ جو پسند کرتے تھے کہ ہاں یہ معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے، اس سے معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا، تو وہ کردار جو ہیں لیتے تھے، اور جس سے معاشرے میں لگتا تھا کہ نہیں بگاڑ پیدا ہوگا، نگیٹیوٹی ہوگی، بچوں کے ذہنوں پہ اثر برا ہوگا، تو وہ ہمارے آرٹسٹ جو ہے وہ منع کر دیتے تھے۔ مگر آج کل حیرت ہوتی ہے کہ ہر ایک کو فیم چاہیے، ہر ایک کو پیسہ چاہیے، کسی میں کوئی خاندانی پن نظر نہیں آ رہا، جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ مل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چین بنا کے ہم نے ہی اس معاشرے کو سدھارنا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اگر ہم سچے دل سے اور لگن سے کوشش کریں گے تو ہم اپنا معاشرہ درست کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ نکلو حق اور سچ کی راہ میں، آپ کا ساتھ میں دوں گا، کامیاب میں کروں گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو اجازت دیجیے۔ ہمارا پاکستان ٹی وی چینل لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کیجیے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ سلامت رہیے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔